इनको अगर अदलिया चाहिए तो जस्टिस कयूम की तरह, इनको जज चाहिए जस्टिस कयूम की तरह कि उसको फोन करके कहे कि किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो, किसको क्या सजाएं दो। इनको जर्नल चाहिए जनरल ज़ियाउल की तरह, जनरल जिलानी की तरह। इनको मीडिया वो चाहिए जो इनके बयानी की तौसीक कर सके, तशहीर कर सके। लेकिन इसके अलावा कोई भी हो, जजिस को बदनाम कर दो, अदलिया को बदनाम कर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, फौज को बदनाम करने की साजिश चलाओ, मीडिया का गला आप दबाओ। जी मुराद सिंह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, इसे कहते हैं एक तो चूरी ऊपर से सीना चूरी। मेरा ख्याल में आप एक मिनट स्पीकर साहब, आज ही इस तरह ना करें, इस तरह ना करें प्लीज, इस तरह ना करें। आज ही एक आसान काम कर देते। जी जी बात करें स्पीकर साहब, बात करें। स्पीकर साहब, यही इनका तरीक़े वारदात है कि पहले तकरीरें झाड़ो और जब जवाब देने के लिए कोई उठे तो उसके बाद आप ऐवान से भाग जाओ या बाइकाट कर दो या कोरम की निशानदेही कर दो। स्पीकर साहब, एक एक चीज का मैं जवाब देता चलूं। पहली चीज स्पीकर साहब ये कि इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब जिस चीज नुक्ते को इन्होंने उठाया हुआ है उसका मैं जवाब देता चलूं। स्पीकर साहब, अभी हमें पार्लियामेंट का इकट्ठे होने का बड़ा दर्श दिया गया, लेकिन जैसे ही अपनी तकरीर झाड़ लेते हैं और कोई जवाब के लिए उठे तो सीधा 9:30 to 11 हो जाते हैं। फिर सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आगाज करूंगा जिस मौसूफ को बुनियाद बना के, मतलब अजीब ही सियासत है, और अल्लाह हर किसी को इस दिन से बचाए कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। अब इनका काम हो और जलसाजी के खिलाफ हो, जलसाजी के बरअक्स हो, यह हो नहीं सकता। मैं जरा जिस मौसूफ का नाम लिया गया मैं उसके ऊपर पहले आता हूं कि 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको लगाया चीफ जज, जिसका हवाला दे के अब यह बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी और इनायत की गई उसको ये पोजीशन, और आज उसी के बयान को ये अपने लिए बयानिया मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीब इत्तिफाक देख लीजिए या इनका जो तरीके वारदात है वो देख लीजिए कि 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि 1 घंटे के अंदर ये चीज सामने आई। अब ये क्या है सर कि अगर हम देखें एक ही शख्स है चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही नवाज शरीफ के, मफरूर नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, वो नवाज शरीफ के जो मेडिकल है वो भी वो नोटराइज कर रहे हैं, नोटरी उनकी तरफ से हो रही है, और ये जो आज की स्टेटमेंट की और इस चीज की बात हो रही है वो भी वही शख्स है। लेकिन मैं तो एक चीज समझता हूं स्पीकर साहब, इतनी लंबी तकरीर जानने की जरूरत क्या थी? आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जवाब अगर इनके पास होता तो क्या कहते हैं। नवाज शरीफ ने जब लंदन की जायदादें इनके सामने आई, पानामा लीक्स आया, दुनिया में एक्सपोज हो गए, इस ऐवान में आए और कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और हुजूर है। और ये भी बेशर्मी देखिए, ये बेशर्मी देखिए कि इनको मुझसे गिला इनको स्पीकर साहब मुझसे गिला ये कि जो मेरे लीडर ने पैसे चुराए हैं वो मुझे रसीद क्यों नहीं लेके आ रहा। अंदाजा करें सर, मतलब कोई बेशर्मी की हद होती है सर। कि हुजूर ये है वो जराए, हुजूर ये है वो जराए से आगाज किया। फिर उसके बाद आपको याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो कभी कतरी खत आया, बाप ने कहा कि बेटे जवाब देंगे, बेटी ने कहा कि बेटी जवाब देगी, फिर आखिर में पता चला कि दादा जवाब देगा। दादा हुजूर किधर है? खबर में है, पूछना है तो पूछ लो। फिर उसके बाद एक और चीज हुई थी। मैं कहता हूं कि ये जो जबान दराज है असल में जालसाज है। आपको कैलेबरी याद होगा, कैलेबरी में जो जालसाजी हुई वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी। मनी ट्रेल फिर भी मांगा गया, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस ने इस शख्स को क्या कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, मतलब झूठा है, करप्ट है, और गॉडफादर कहा गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद रसीदें आज तक नहीं आई। लेकिन स्पीकर साहब मैं एक और गुजारिश करता हूं,
آج بڑا اچھا ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ شخص جو ابھی گفتگو کر رہا تھا, اس نے یہاں پہ کہا تھا کہ میاں صاحب فکر نہ کرے, لوگ پاناما بھول جائے. عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ نہ لوگ بھولیں گے نہ میں بھولنے دوں گا, اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور سر آج اس خبر کو بنانے کی اس کی ضرورت کیوں آئی کہ مریم کا کیس لگا ہے 17 کو, اور اس سے پہلے یہ ہمیشہ بیانیہ کہتے ہیں, ٹی وی کہتے ہیں, رسیدیں دکھا نہیں سکتے, اربوں کی جائیدادوں کا جواب دے نہیں سکتے. لیکن اسپیکر صاحب میں چند سوال کرتا ہوں, یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. اسپیکر صاحب ایک اور چیز میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ انہوں نے کہا بھی کہ میاں صاحب نے اقامہ رکھا تھا, پتہ نہیں تنخواہ اور کوئی کہانی اس نے جاڑی. اسپیکر صاحب اگر تھوڑی سی شرم ہوتی نا, میں اسے ابھی سامنے پوچھتا, اگر سامنے بیٹھا ہوتا کہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, تھوڑی سی حیا ہوتی ہے آپ میں, تو آپ کیا کرتے؟ آپ آج بات کرتے. سر اس شخص نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے خود بھی اقامہ رکھا تھا, اس کے ساتھ جو دائیں ہاتھ میں بیٹھا تھا اس نے اقامہ رکھا تھا. اسپیکر صاحب میرے ملک کا ہر فلے کے فارن منسٹر, انٹیریئر منسٹر, پلاننگ منسٹر, کوئی چوکیدار, کوئی نائی, کوئی نامبائی وہ بنا ہوا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں. اسپیکر صاحب کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ آخری چیز ایک اور, اسپیکر صاحب یہی شخص تھا اور اس کا جو ایک اور ہے شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر, آج نہیں بیٹھا ہوا. میں ایک سوال کرتا کہ جب نواز شریف کا انہوں نے بیانیہ بنایا کہ پتہ نہیں پیٹ خراب ہے, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے, اگر یہاں سے نہیں گیا تو مر جائے گا, اور اسپیکر صاحب جب باہر گیا, ویسے وہ رپورٹ جو ہے نا وہ نوٹری بھی اسی شخص نے کی ہے جو آج یہ کاغذ لہرا رہے ہیں. اسپیکر صاحب جب وہ باہر گیا انہوں نے کیا کہا تھا شہباز شریف نے کہ میں گارنٹر بنتا ہوں, خواجہ آصف اٹھا کہ پورا ایوان اس کی گارنٹی دیتا ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ افغانستان میں ہار کے چلا گیا, T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو گیا, کرونا بھی اللہ کا شکر ہے صد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ قابو پا لیا, اور موسمی بیماری PDM بھی پھر سے آ گئی, لیکن جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا. اسپیکر صاحب اس ایوان کی عزت اور وقار کی بات کر رہے ہیں, یہ کب ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنی ذات کا, اپنی ذاتی مفادات کا مقدمہ ایوان میں نہ لڑے, بلکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا, پاکستان کے مزدوروں کا, پاکستان کے محنت کش طبقے کا, ان لوگوں کا مقدمہ آپ اس ایوان میں لڑے. آپ یہاں پہ اپنی باتیں نہ کریں بلکہ پاکستان کے عام طبقے کی باتیں کریں. اسپیکر صاحب ان تمام اراکین نے ووٹ لیا ہے, یہ اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں, لیکن جب بھی اس اسمبلی میں ہم تقریریں سنتے ہیں کہ ایک شخص نواز شریف جس کا بھی ذکر کر رہے تھے, ان کی پہچان یہ کہ پاکستان کو لوٹا, ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو. آج وہ مفرور ہے, اشتہاری ہے, اسحاق ڈار مفرور ہے, اشتہاری ہے, بیٹے دونوں مفرور اور اشتہاری, اور شہباز شریف کا داماد علی عمران مفرور اور اشتہاری, بیٹا مفرور اور اشتہاری. اگر پاکستان سے محبت ہے, پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو تو اس ایوان میں آ جاؤ, پاکستان آ جاؤ, اپنے کیسز کا سامنا کرو, لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو. اور ایک اور چیز اسپیکر صاحب, ہمیں کہا گیا کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, بس سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے. ابھی یہ تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ٹریجری بینچ سے اگر کوئی تقریر کے لیے اٹھے تو آپ ایوان سے بھاگ جاتے ہو. یہ آپ کا درس تھا. اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ NRO میں ساتھ دے دیں گے, آپ کے کیسز میں ساتھ دے دیں گے, آپ کی چوری کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو اسپیکر صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر سوال بھی پوچھا جائے گا. اور میں آخر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ عدلیہ پر یہ حملہ ہے جو آج انہوں نے کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا, اور جو بھی اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے, ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں چلتا, اس کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں. تو اسپیکر صاحب میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا, آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اور یہ اتنا دم خم ان میں ہونا چاہیے جب بات کریں. اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ایک جج کو فون کر کے کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ
ان کے مقدمات میں جو ہے ان کو ضمانتیں نہ ہوں تاکہ وہ الیکشن جو ہے اس سے پہلے وہ سارا جو ہے میڈیا میں آ چکا ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, 2-3 منٹ کی بات کروں گا کہ سر یہ ساری بات جو ہے 2018 کے الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا قائد نواز شریف, اس کی بیٹی مریم نواز جو ہے وہ نکردہ گناہوں میں صرف اس لیے کہ الیکشن میں ایک پارٹی کو جتانا تھا ان کو قید میں رکھا گیا اور ان کی آزادی سلب کر لی گئی اور ان کو ایسے جرائم میں سزائیں سنا گئیں جو جرائم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن آج کل کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب جب کہتے تھے کہ 4 حلقے جو ہے کھولے جائیں, جس میں میرا حلقہ بھی شامل تھا. اللہ کے فضل سے میں 2018 میں بھی جیت کے آیا. جناب میرا آپ آگے سے ہٹ جائیں گے. قریشی صاحب پلیز لیٹ می ایڈریس دا چیئر پلیز. تو جناب والا اور ساتھ وہ 35 پنکچر کی بات کرتے تھے. 35 پنکچر جو ہیں وہ 35 پنکچر جو ہیں. خواجہ صاحب یہ تو سب جوڈس ہے میرا. یہ سب جوڈس نہیں ہے, یہ مسئلہ سب جوڈس نہیں ہے. سیکرٹری صاحب آپ کو جو کہہ رہے ہیں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں. یہ مسئلہ سب جوڈس نہیں ہے. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. میں کسی ایسے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا جو سب جوڈس ہو. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی ارائز ہوئی ہے اس سے اس ہاؤس کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے. اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے کہ کس طرح نواز شریف اور اس کی بیٹی کو قید میں رکھ کے ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا گیا. ان کو 7 سال اور 10 سال کی قید سنائی گئی, آزادی سلب کی گئی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی کو, رانا اس کو جواد کو, اس کے بعد شکیل الرحمان صاحب کو بلا لیا. مجھے عدالتوں کا احترام ہے, بالکل عدالتیں اپنا احترام کریں یا نہ کریں, لیکن میں ان کا احترام ضرور کرتا ہوں. میں ضرور کروں گا ان کا احترام جو ہے, اور ہمیشہ ایک سیاسی ورکر اور اس ملک کے سٹیزن کی حیثیت سے ان کا احترام کروں گا. لیکن جناب والا, یہ ہمارا آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ عدالتوں کا احترام کیا جائے. یہ اس ملک کی جو قدریں ہیں, سیاسی قدریں سکھاتی ہیں کہ ان کا احترام. لیکن جب عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی, اس ملک کے عوام نے عزت بخشی جو ہے, وہ ایسی کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں جس کے اوپر یہ مقتدر ایوان جو ہے اس کا الیکشن جو ہے, انتخابات جو ہے اثر انداز ہوں. جناب والا, میں آن بہاف آف مائی لیڈر, آن بہاف آف ہز ڈاٹر, میں اس ایوان میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن لے لیں 2018 کا, آپ اس وقت کی عدلیہ لے لیں, آپ یہ اسمبلی لے لیں, یہ تمام مقتدر ادارے ہیں. میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ تمام مقتدر ادارے ہیں, آئینی ادارے ہیں. ان کے پیچھے آئین کھڑا ہے, ان اداروں کے پیچھے. ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جب آئینی ادارے مسمار ہو جائیں گے, ان کے فساد کے اندر دراڑیں آ جائیں گی, تو اس ملک میں کیا بچے گا؟ اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا. میری آپ سے درخواست ہے جناب والا, آپ سے درخواست ہے, ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹیٹی, اس کا عزت اور وقار کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ جو سلسلہ ہوا ہے, یہ جو ایفیڈیوٹ آیا ہے اور اس کے اوپر عدالتی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے, لیکن ہمیں جناب والا, یہ ایسے بھی ایوان ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے عدالتوں کو ٹو دا بار آف دا ہاؤس یہاں پہ بلایا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس ہاؤس میں کوئی بات ڈسکس نہیں کر سکتے. میں عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا بالکل کرے, وہ اپنی انٹیگریٹی, اپنی عزت اور وقار کو ضرور پروٹیکٹ کریں. لیکن جناب والا, ایک شخص نے جو خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں, اس عدلیہ کے بڑے مایہ ناز نام لیے ہیں اس نے. ہمیں اس سے جو ہے تو ہم اپنے سمن بکمن نہیں رہ سکتے. ہم جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے.
اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ہمیں اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عدلیہ کے اوپر جو سوالیہ نشان آیا ہے, الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان آیا ہے اور سزائیں سنائی گئیں. 10,000 روپے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنائی گئی نواز شریف کو. اس کو پاناما کا کیس کھول کے ایک ڈیوٹی جج وہاں پہ لگایا گیا اور ڈیلی جو ہے اس کی جو ہے کاروائی جو ہے کر کے اس کو سزا سنائی گئی. جناب والا واٹس ایپ کے اوپر انسٹرکشنز دی گئی. آپ دیکھیں تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کے مخالف ہیں, آپ ہمارے مخالف ہیں, لیکن کم از کم ہماری برادری تو ہے. ہمیں کم از کم یہ تو حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. تمام ادارے جناب اسپیکر, تمام ادارے میں اداروں کے نام بھی لے سکتا ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, تمام ادارے جو ہے اپنے افراد کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ صرف سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں اقتدار کے لیے, چور دروازے استعمال کرنے کے لیے. آپ لوگ اگر آج آپ جو ہے اجازت, مجھے میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. اگر آج ہم لوگ جو ہے, اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ذبح کرنا بند کر دیں, ہم سہارے ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں, چور دروازوں سے اقتدار میں آنا بند کر دیں, تو اس ملک کے حالات سدھر سکتے ہیں, آئین کا تقدس جو ہے بحال ہو سکتا ہے. جناب والا, میں آپ کو 74 سال کی تاریخ جو ہے یاد دلانا چاہتا ہوں, جس کے اندر تمام اداروں نے اپنے افراد کا تحفظ کیا ہے. صرف اور صرف سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے افراد کا تحفظ نہیں کیا اور اپنی اقتدار, اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا اور قربان کیا ہے اپنے کولیگز کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی برادری کو. یہ وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے, یہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک یونیفائڈ جو ہے ایک امپریشن تو دیں. آج بھی ہمارے تفرقے سے لوگ, اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا, میں شکر گزار ہوں, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ سب جوڈس مسئلہ ہے, آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں ایک ایسا مسئلہ جو ہے, ایک ایسا مسئلہ, وہ میرا قائد ہی صرف نہیں ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا, اس کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, اس کی بیٹی کو بھی قید کیا. آپ دیکھیں جناب اسپیکر, میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہوں گا, ہمیں عدالتوں کا احترام ہے, ہم عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہم ای سی پی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, ہم کسی آئینی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتے, لیکن اپنے ادارے کا دفاع چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں وہ ووٹ کی عزت کے ساتھ آئیں, وہ ووٹ کے احترام کے ساتھ آئیں, وہ ووٹ کے تقدس کے ساتھ آئیں, وہ چور دروازوں کے ساتھ نہ آئیں, وہ کسی چیف جسٹس کے فون کے اوپر نہ آئیں, وہ کسی اور کی چھتری کے نیچے. تھینک یو. وائنڈ اپ کر لیں جی, وائنڈ اپ کر لیں سر. آخری فکرہ جی. سر, یہاں پہ 342 ارکان جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت اور تقدس کے ساتھ آنے چاہیے, کسی بیساکھی کے ساتھ, کسی سازش کے ذریعے نہیں آنے چاہیے. میری صرف یہ اتنی درخواست ہے. بہت بہت شکریہ جناب جی. اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں صرف 1-2 باتیں جو ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو ایشو اٹھایا تھا اس کے اوپر کروں گا. مراد سعید صاحب تفصیل سے جواب دے چکے ہیں, اس کے بعد میں ایک دوسرا مین جو پرپز ہے اس پہ آتا ہوں. دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. جو خواجہ صاحب نے بڑی زبردست جذباتی تقریر کر کے ایک مطالبہ کیا, اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف کو وہ اچھے پرانے وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب اسی ہاؤس نے ایسے تماشے دیکھے ہوئے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک معزز اپوزیشن کے ممبر کے بارے میں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں, انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں. 15 منٹ یہ تقریر کرتا ہے, پھر وہ معزز ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ وزیر داخلہ میرا منہ نہ کھلوائیں, انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں, اور دوسرے دن کھڑے ہو کے دونوں کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی چوری پہ پردہ ڈالتے ہیں.
اسی مکمکا کو ختم کرنے کے لیے عمران خان آیا تھا اور یہ مکمکا واپس اب نہیں آئے گا. اچھا دوسرا وہ بالکل مراد نے مجھے کیونکہ تقریر کے اندر جو ہے نا پرانے اچھے وقتوں کی یاد مجھے نظر آ رہی تھی کہ ان کو وہ اچھے وقت یاد آ رہے تھے جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے, کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے. اچھا جنہوں نے بھگتا ہوئے ان کو وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پرانی یادیں یاد آتی ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ برا نہیں منانا چاہیے, لیکن جو خواہش کا جس کا اظہار انہوں نے کیا وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی. اب اسپیکر صاحب جس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس ایوان سے کہ پچھلے 3 دن سے میں بہت شور ہنگامہ سن رہا ہوں, اپوزیشن کا بھی سنا, میڈیا کا بھی سنا, لوگوں نے تو یہ کہہ دیا FIR کٹ جانی چاہیے. اسد عمر نے تشدد کرنے کا کہا ہے. اچھا تشدد تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا, لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی کیوں تھی. یہ بڑا مفید مشورہ تھا. یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایوان میں تو بیٹھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب دوسرا بہت بڑی غلطی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کو خیال آتا ہے کہ مفت کا مشورہ دے ہی دیں. یہ اسپیکر صاحب 2019 میں پہلی دفعہ کام شروع ہوا. اچھا اس وقت حالات ایک ایسے بن رہے تھے, یہ ہمارے معزز ممبر یہاں پہ موجود ہیں, ان کے والد صاحب مولانا فضل الرحمان ایسے لگ رہا تھا کہ ایمرج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈر وہ اٹھ کے آئیں گے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیچھے رہ جائیں گی اور مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ نمبر 1 اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. وہ یہاں پر آ گئے, یہاں پہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا وزیر اعظم کو جی آپ پکڑ لیں, بند کر لیں. انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا جمہوری حق ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بے شک کریں احتجاج. اس ڈرنے کے نتیجے میں, اور اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے صحافی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے وہ دیکھ کے کہ وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے نوید سنا دی پاکستان کو جی کل گیا عمران خان اور پرسوں گیا اور حکومت ختم. جب وہ دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد سے کسی نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں. اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے, بڑی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے. اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے تو بیچارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب یہی پوچھتے رہ گئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا. سونا مائی آرام سے کراچی اور لاہور بیٹھے تھے. چلو جی ایک لیڈر کی انہوں نے سیاست ختم کر دی. اس کے اگلی سردیوں میں پھر جوش چڑھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی تحریک چل رہی ہے. دھواندار جلسے. وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں جو دلیر بہت زیادہ ہیں, تو وہ اتنے دلیر ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ورکرز کو سب کو دعوت دی کہ تم جو ہے نا فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ, اور انہوں نے فوج کے آرمی چیف کے خلاف تقریریں, DGI کے خلاف تقریریں, نام لے لے کے تقریریں کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک سے اور ان فوج سے 6000 میل دور بیٹھے ہوئے لندن چھپے ہوئے تھے. وہاں پہ ابھی تک وہ پلیٹیں چمچے نہیں ٹھیک ہو رہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے باہر جا رہے ہیں. 4 مہینے جلسے کرتے رہے جی. 4 مہینے جلسے کرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ پوری PDM ہی تتر پتر ہو گئی. آخر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے اور آپ کو اپوزیشن ہی کہیں نہیں نظر آتی تھی. اب میں تیسرے سال پھر نہیں سن رہا ہوں. لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے, جرنلسٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہوا. میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا موسمی ہوتی ہیں. سردیاں آتی ہیں, نزلہ آتا ہے, زکام ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, اس کے بعد سردیاں ختم ہوتی ہیں, چلے جاتا ہے. اس لیے ایک نیا ہماری ایک موسمی بیماری آئی ہے. سردیاں ہوتی ہیں, PDM ہوتا ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, سردیاں ختم ہوتی ہیں, چلے جاتے ہیں, یہ پھر چلے جائیں گے. تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے اور کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور. اسپیکر صاحب کٹ تے پینی ہے لیکن سیاسی کٹ پڑنی ہے. ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے. اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں سوال پوچھتا ہوں. میں نے بولا کہ سن لیں وہ جو میڈیا میں PDM کے سہولت کار ہیں, پورے اداروں نے شور مچا دیا, تو کیا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ وہ PDM کے سہولت کار ہے؟ میں نے تو کسی گروپ کا نام نہیں لیا, میں نے تو کسی صحافی کا نام نہیں لیا, میں نے تو صرف یہ کہا تھا PDM کے سہولت کار ہیں. اور ہاں, میں آج فلور آف دی اسمبلی پھر کہوں گا,
یہ ہمیں پتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے. میڈیا کے اندر پی ڈی ایم کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو نام کے صحافی ہیں لیکن اصل میں سیاسی سہولت کار ہیں. تو ہماری میڈیا جو ہے آزاد ہے. جیسی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید ہوتی ہے شاید دنیا میں ایسی کہیں پہ بھی نہ ہوتی ہو میڈیا کی طرف سے. نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈر ہے, نہ ہمیں میڈیا سے ڈر ہے, ایک آزاد میڈیا سے ڈر ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ تعالی پچھلی 3 سردیاں بھی گزر گئیں, یہ سردی بھی گزر جائے گی. 2023 کا انتظار رکھیں. 2023 میں آخری میں ختم کروں گا خواجہ آصف کی بات کے اوپر. ایک بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور وہ خواہش یہ تھی کہ الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں, وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں. اسی لیے امید ہے کہ اس ہاؤس پر تمام پاکستان کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے اوپر ووٹنگ ہوگی جس سے چوری کا راستہ روکا جائے گا اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہوگا اسپیکر صاحب کہ کون صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون دھاندلی زدہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی